अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात पहला लेक्चर है, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। होपफुली जो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें, इनसे हट के भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, चाहे वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट है, जनरल नॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर के हैं, 9th मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल का स्टूडेंट है तो उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको इन पॉइंट्स से अच्छी तरह वाकफियत करवाई जाए आपकी। तो उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर कहीं पे अगर आपको लगे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक अनजस्ट रेडक्लिफ अवार्ड, administrative problems, accommodation of refugees, economic problems, river water dispute, accession of princely states, financial and military assets deviance, social political problems। इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे जो न्यूली बॉर्न पाकिस्तान को फेस करना पड़े। तो वन बाय वन हम इनकी ये स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा लेक्चर। जी, नंबर 1 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, थोड़ा सा पस मंज़र को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद के ऊपर कई सौ सालों तक, कई सदियों तक हुकूमतें की हैं, और उनकी हुकूमतें बहुत ही लंबी लंबी बारियां थी मुसलमानों की, और वह नस्ल दर नस्ल बादशाहत करते रहे इस बरसगीर पाक व हिंद के ऊपर। कहाँ पे मुगलिया दौर स्टार्ट होता है, बाबर और औरंगज़ेब तक का प्रॉपर उनका कंट्रोल का टाइम था, और उसके बाद वो जो डायनेस्टी थी, मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम कंट्रोल जो था वो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वीक होता गया। एट द एंड 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद वो मुसलमान जो हाकिम थे वो महकूम बन के रह गए। वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के ग़ुलाम बन के रह गए, और फिर उस ग़ुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए, फिर से आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब उनको बहुत सी महरूमियों का सामना करना पड़ा, देन दे वर रियलाइज्ड कि हमें दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहिए। तो वो मकाम हासिल करने के लिए वो तगो-दो करते रहे। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लीडर्स ने इस मूवमेंट को लीड किया, और ये 90 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम में जाके ये मूवमेंट कंप्लीट हुई, और पाकिस्तान हासिल करने की सूरत में ये मुसलमानों ने, बरसगीर के मुसलमान, शौक का सांस ली। तो जैसे ही पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त 1947 में मरज़ वजूद में आता है, तो उस टाइम पाकिस्तान को, जो न्यूली बॉर्न पाकिस्तान था, उसको बहुत से मसाइल ने घेरा हुआ था, बहुत से मसाइल का सामना था। तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो था वो रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफियाँ थी, अनजस्ट अवार्ड्स बाय रेडक्लिफ। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसमें डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर 3 जून 1947 का तकसीम हिंद के मंसूबे के अंदर बड़ी डिटेल से इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर आप कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो आप प्लीज़ इसे पहले जो सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, आप ज़रूर उसको देखिएगा, ताकि आपको उन चीज़ों की अच्छी तरह वाकफियत हो सके। रेडक्लिफ जो था वह बेसिकली एक लॉयर था, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हिंद ने अपॉइंट किया था। ये जो कंट्रोवर्शियल एरियाज़ थे, कंट्रोवर्शियल तो नहीं थे, तो जानबूझ के बनाए गए, हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिल के बनाए, क्योंकि हिंदू तकसीम हिंद के ख़िलाफ़ थे, और अंग्रेज़ भी ये चाहते थे कि हम जब कभी भी इक़्तिदार छोड़ेंगे तो हिंदुओं के हवाले करेंगे।
تو لہٰذا دونوں پارٹیز جو تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہ تھیں، تو انہوں نے کٹی پھٹی ڈویژن کرنا تھی. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کانگریس کو اس بات پہ راضی کیا ہندوستان کی ڈویژن کے اوپر. اور وہ کس پوائنٹ پہ راضی کیا کہ ہم قائد اعظم کو، مسلم لیگ کو ایک کٹا پھٹا پاکستان دیں گے، لولا لنگڑا پاکستان دیں گے جو زیادہ دیر چل نہیں سکے گا. وہ دوبارہ سے ہمیں اپروچ کریں گے اور ہماری منتیں اور سماجتیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا، ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہوتی ہے. تو آئے اب اس طرف چلتے ہیں کہ پنجاب کی، خاص طور پہ پنجاب کے ریاض جو تھے وہ بائی ڈیزائن پلاننگ کے ذریعے وہ کس طریقے انہوں نے ریڈ کلف آباد جو باؤنڈری کمیشن بنا تھا اس نے یہ علاقے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے انڈین پنجاب میں شامل کر دیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ بنگال کی تقسیم اور صوبہ پنجاب کی تقسیم کے علاقوں کی تقسیم کے لیے کمیشنز بنے تھے، اور ریڈ کلف نے اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ میری بات کو مانیں گی، میرے فیصلے کو مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر جا کے میں اس کمیشن کو ہیڈ کرتا ہوں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور انڈینز نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. اس بات پہ پھر جا کے یہ کمیشن بنا. پھر اس کے بعد کمیشنز کے ممبرز کی بات بھی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پنجاب اور بنگال کے اندر جو کمیشنز بنے تھے وہ ممبرز کے نیم بھی بتایا، ساری چیزیں ڈسکس کی. اب مختصر سا اس کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں. جی اب اس میں فیروز پور کی بات کرتے ہیں. فیروز پور، بٹالہ، گرداسپور اور پٹھان کوٹ، یہ 4 جگہیں وہ تھیں، تحصیلیں تھیں جو حد بندی کمیشن جو تھا جس نے انڈین پنجاب میں پاکستان پنجاب کے ریاض شامل کر دی. وہ کیوں کیے وہ آگے فردر جب پوائنٹس ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس لاجک کی سمجھ آئے گی. وہ اس لیے کیے گئے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ فیروز پور کی تحصیل زیرہ تھی، یہ اردو میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا. پھر اس کے بعد بٹالہ، یہ گرداسپور ہے، یہاں پہ نیچے بٹالہ تھا، اور بٹالہ تحصیل تھی گرداسپور کی، اور گرداسپور خود تحصیل تھی، اور اس کے بعد پٹھان کوٹ. یہ علاقے حد بندی کمیشن نے انڈین پنجاب کے اندر شامل کر دیے. اس کی ریزنز کیا تھیں کہ پٹھان کوٹ کے سائڈ پہ یہاں پہ آ کے ہیڈ مرالہ ہے، مادھوپور ہیڈ ہے جو کہ ریور راوی کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں پہ فیروز پور کا علاقہ جو تھا یہاں پہ کر کے یہ فیروز پور ہیڈ ورک ہے. اور دوسری چیز جو یہ تھی کہ یہ حالانکہ ہماچل پردیش تو ہے انڈین کا علاقہ، لیکن مین جو روڈ کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن ہے وہ صرف اور صرف پٹھان کوٹ کے ریاض سے گزر کے کشمیر کا راستہ جاتا ہے. یہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے اور کشمیر میں انویٹ کے لیے، وہاں پہ اپروچ رکھنے کے لیے، وہاں پہ کمیونیکیشن کے ایکسیس کے لیے جان بوجھ کے بائی ڈیزائن یہ ریڈ کلف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کام کروائے تھے. اور کس کے کہنے پہ؟ خاص طور پہ پنڈت لال نہرو پہ، کیونکہ پنڈت لال نہرو کے جو ریلیشنز تھے وہ فیملی ریلیشنز تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ. تو یہ ریڈ کلف کی ناانصافیاں تھیں. نیکسٹ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، انتظامی مشکلات، ایڈمنسٹریٹو پرابلمس. اب ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ایک اور الگ پوائنٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں جب ڈسکس کریں گے. اکنامک پرابلمس میں کچھ چیزیں وہاں سے بھی آپ کو سمجھ آئیں گی. جب لیک آف آفیسز اینڈ آفیسز، جب جیسی پارٹیشنز ہوئی، کیونکہ پاکستان کو ایٹ اے ٹائم بہت سے محاذوں پہ لڑنا پڑا، بہت سے پرابلمس کو جو ہے فیس کرنا پڑا، ان کے سلوشنز ڈھونڈنا پڑے، کیونکہ اس ٹائم مسلمان آفیسرز تو تھے، لوگ تو تھے، ورکرز تو تھے، لیکن وہ ہائیلی پروفیشنل نہیں تھے، ایکسپیرینسڈ نہیں تھے. اور بہت سے محکموں کے اندر نان مسلمس کو بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا. اب آفیسرز تو تھے لیکن آفیسرز سے کام لینے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں تھی جہاں پہ آفیسز ان کے بنا کے وہاں سے ان سے کام لیا جا سکتا. نیکسٹ، ان آفیسز کے ساتھ ساتھ پھر فرنیچر کا دستیاب نہ ہونا بھی ایک بڑا پرابلم تھا کہ فرنیچر ڈیفینیٹلی ٹیبل چیئر کے علاوہ ٹائپ رائٹر کے اوپر کیسے کمپوزنگ کی جا سکتی ہے.
یہ پراپر ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اس کی چیزیں کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں. جس طرح کسی بھی روم کے اندر کلاس روم اور الگ روم میں کیا فرق ہوتا ہے. کلاس روم میں اگر وائٹ بورڈ ہے, کلاک ہے, چیئرز ہیں, تو اس کے بائی لوگ کی پتہ چلتا ہے یہ کلاس روم. اس طرح ہر چیز کی بھی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کا ڈیکورم ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسٹیشنری کا فقدان تھا, لیک آف اسٹیشنری. اسٹیشنری نہیں تھی لکھت پڑھت کے لیے, وہ چیزیں بھی نہیں تھی. بٹ ٹائپ رائٹرس کی تعداد میں, ٹائپ رائٹرس اور ٹائپ رائٹر مشین, کمپوزر جو کمپوزنگ کرنے والے تھے, اور وہ مشین جس کے اوپر کمپوزنگ کی جانی تھی, ٹائپ رائٹرس, ان دونوں کی کمی تھی. پھر دفتری ریکارڈ, ان اویلیبلٹی آفس ریکارڈ. اب آفس ریکارڈ بھی جو تھا وہ ان علاقوں کا جو لکھت پڑھت کا حساب کتاب کی چیزیں جو تھیں وہ بھی انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کے حوالے نہ کی. کیوں؟ جان بوجھ کے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پریشان کیا جائے کہ اپنا یہ آفس ورکس جو ہیں, وہ لین دین جو چیزیں ہیں وہ اکموڈیٹ نہ کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں, پوائنٹ نمبر 3 کی طرف, جغرافیکل پرابلمس کی طرف. اب جغرافیکل پرابلمس کی اگر بات کرتے ہیں تو جغرافیائی مشکلات کون سی تھیں؟ سب سے بڑا اس کا مین پوائنٹ جو بنتا ہے وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے تھا, دفاعی مشکلات تھیں. اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سقوط ڈھاکہ سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ وہ آج کی ینگ جنریشن کو ان چیزوں کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, تو ان کو پراپر گائیڈ کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے. کہ اب ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان تھے. ایسٹرن پاکستان واز اوے فرام دا ویسٹرن پاکستان, جو آج کا ہمارا کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد, اس سے مور دین 1500 کلومیٹرز اوے تھا. 1000 میل کے قریب تھا. 1000 میل. یہاں پہ نیپال ہے, پھر بھوٹان ہے, پھر یہ ہمارا صوبہ بنگال تھا جس کو ایسٹرن پاکستان کہتے تھے. اور یہاں پہ کمیونیکیشن بہت مشکل تھی. صرف ایک ہی راستہ تھا. ایز یو نو ویری ویل دیر آر 4 مینس آف ٹرانسپورٹیشن, روڈ ویز, واٹر ویز, ایئر ویز اینڈ ریل ویز. نہ واٹر وے تھا یہاں پہ اس ایریا میں, نہ روڈ وے تھا, نہ ریل وے تھا. دیر واز اونلی ون فیسلٹی جو تھی وہ ایئر ویز کی تھی. تو وہ بڑا ایکسپینسو تھا ہر ٹائم, تو یہ چیزیں کمیونیکیشن کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی ٹرانسپورٹیشن. اگر دوسرے پوائنٹ کو دیکھا جائے کہ یہ کراچی پورٹ ہے, کراچی پورٹ سے لے کر چلنا پورٹ جو ہے, جو یہاں پہ اس کے ویسٹ میں, ساؤتھ ویسٹ میں, اس کا جو فاصلہ ہے یہ 5000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے. تھرو شپ بھی جائیں یا دیکھ لیں. اب یہاں سے یہ انڈیا ہے, انڈین ساؤتھ ہے, جس کو ایسٹرن, یہ ویسٹرن گھاٹ ہے, یہ ایسٹرن گھاٹ ہے, یہ میسور کا علاقہ, اور یہاں سے گزر, یہ سری لنکا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے گزر کے یہاں پہ جانا. اور اس کے لیے, اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 1 ویک ریکوائرڈ تھا ٹائم, اس ٹائم میں جو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز تھا. اب یہ ایسٹرن پاکستان میں دیر واز اونلی 1 پروونس وچ واز نون ایز بنگال, اور ویسٹرن پاکستان میں دیر واز 4 پروونسز, پنجاب, سندھ, KPK, بلوچستان. اب یہاں پہ بڑے مزے کی بات ہے, اب دونوں کی پاپولیشن میں بہت زیادہ گیپ تھا. آن دا ٹائم آف پارٹیشن دا ٹوٹل پاپولیشن واز راؤنڈ اباؤٹ 8 کروڑ, 8 کروڑ سے کم تھی, 7.25 کروڑ, اب 7.5 یا 8 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. تو اس ٹائم میں بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ ایسٹرن پاکستان صوبہ بنگال میں 4 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ آبادی تھی ایک صوبے کے پاس, اور باقی جو ویسٹرن پاکستان 4 صوبے تھے اس میں آبادی 3 کروڑ سے زیادہ, مطلب 3.5 سے زیادہ اور 4 کروڑ سے کم, 3.25 کروڑ کہا جاتا. نیکسٹ ہے جی ریفوجیز, ارائیول آف ریفوجیز, مہاجرین کی آمد. دیکھیں یہاں یہ چیزیں میں نے پہلے آبادی کا ذکر کیوں کیا, وہ اس لیے کیا کہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھانا تھی. وہ سمجھانا کیا تھی کہ ایسٹرن پاکستان میں کتنے لوگ تھے؟ 4 کروڑ. اور ویسٹرن پاکستان 4 صوبوں میں کتنے لوگ تھے؟ 4 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ. اور ٹوٹل لوگ مائگریٹ کر کے جو گئے ہندوستان سے
پاکستان کی طرف وہ تاریخ کے مختلف آراق میں جو لکھا جاتا ہے، ہسٹورینز لکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ملین تھے، 60 لاکھ، کوئی 7 لاکھ 70 لاکھ کہتے ہیں، کوئی 80 لاکھ کہتے ہیں، کچھ 1 کروڑ بھی کہتے ہیں۔ اب فی الفور جو پارٹیشن کے ساتھ ہی 60-65 لاکھ لوگ جو تھے وہ فی الفور موومنٹ کر کے چلے گئے ہندوستان سے پاکستان کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد آسام اور یہ جو اوپر کے ایریاز جو تھے، اور یو پی اور سی پی، ان ایریا سے کچھ لوگ ایسٹرن پاکستان بنگال کی طرف بھی موومنٹ کی۔ اب 80 لاکھ لوگ سپوز کر لیتے ہیں، 80 لاکھ لوگ۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ اور بھی بتا، دنیا کی دوسری مائگریشن ہے، اور دوسری تو خیر نہیں کہا، پہلی دنیا کی سب سے پہلی بڑی مائگریشن ہوئی ہے، اور شاید اس طرح کی بڑی مائگریشن پھر بھی نہ ہو ہماری زندگی میں، تو شاید نہ ہو، بعد میں ہو جائے تو وہ یہ پاسبل تو نہیں لگتا ہے۔ تو یہ آبادی کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ اب کہا جاتا ہے 80 لوگ مہمان بنے۔ اب ویسٹرن پاکستان، مغربی پاکستان جو آج کا کرنٹلی پاکستان ہے، وہاں پہ ہم یہ لگا لیتے ہیں 4 کروڑ لوگ تھے۔ 4 کروڑ لوگوں کا مہمان بن گئے تقریباً 80 لاکھ 90 لاکھ لوگ، جو 1 کروڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ مارے بھی گئے تھے، اور اتنی ہی تعداد کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ مس پلیس ہو گئے تھے، گم بھی گئے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ مارا تفریح میں ٹرین کے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ کچھ خاندان پورے مارے گئے، کچھ لوگوں خاندانوں کے صرف بزرگ بچے، کئیوں کے بچے بچے، کئیوں کا 1 فرد بچہ، کئیوں کے 2 بچے۔ سب سے چیز، کن ایریاز میں، کن جگہوں پہ مسلمانوں کو لوٹا گیا؟ مسلمانوں کے مال لوٹا گیا، جانور لوٹے گئے، ان کا گھر لوٹا گیا، ان کے مال دولت، زر، سونا، چاندی، جواہرات، جو چیزیں، روپے، پیسہ۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی، پھر لوگوں کو زندہ مارا گیا۔ یہ بہت بڑی بروٹیلٹی ہے۔ اور یہاں پہ ایک آپ کو نیوز پیپر نظر آ رہا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ 7 دنوں کے اندر، ود ان دا ویک، ایک نہیں 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ مارے گئے تھے، 1 ملین لوگ۔ یہ فل پیس نہیں ہے، ایک کٹ پیس ملا ہے نیوز پیپر کا جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں۔ تو اب دوبارہ وہ پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں کہ 4 کروڑ لوگوں کا، اب یہ لیٹس سپوز 1 کروڑ مہمان بنے، تو 4 فرد پہ 1 مہمان آتا ہے۔ اب ایک ہی ٹائم میں اتنے زیادہ مہمانوں کا آنا اور ان کو اکوموڈیٹ کرنا بہت بڑا پرابلم تھا، اور اس میں بہت سے موسمی شدت بھی شامل تھی، کیفیات بھی شامل تھی، جن کو فیس کرنا بڑا مشکل تھا۔ اگست میں پارٹیشن ہوتی ہے جی، ذرائع نقل و حمل کا فقدان، یہ باقی چیزیں پھر بعد میں ڈسکس کرتا ہوں آگے جا، رہائش کے بندوبست میں، خوراک میں، لباس پہ ذرائع نقل و حمل میں لیک آف ٹرانسپورٹیشن تھی۔ اب وہاں پہ اس ٹائم جو ایئر لائنس وغیرہ جو تھیں لوگ افورڈ کر سکتے تھے، وہ رینٹ پہ بھی مسلمانوں کو چیزیں نہیں دی گئی تھی، جان بوجھ کے لوگوں کو تذلیل کرنے کے، ان کو ذلیل خوار کرنے کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ رہائش کا بندوبست۔ اب دیکھیں اس ٹائم، دیکھیں اس چیز کو سمجھیں آپ، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ کینوپیز لگائی ہوئی لوگوں نے، شامیانے لگائے ہوئے ہیں، تمبو لگائے ہوئے ہیں، کینات۔ اچھا، یہ چیز تو ٹھیک ہے، اگر ایک ٹائم میں اگر انسان کے پاس کچھ پیسے ہوں، کوئی گھر ہو، وہ کسی بھی ہیزرڈ کی وجہ سے، آفت کی وجہ سے وہ گر جائے، تو اس کے پاس سیونگ ہوتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے وہ چیزیں، پیسے وہاں پہ انویسٹ کر کے کیا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ گھر بنا سکتا ہے، چیزیں کیش کر کے، چیزیں پھر جا کے مارکیٹ سے لے سکتا ہے۔ اس ٹائم مارکیٹ میں چیزیں بھی شارٹ ہو گئی، پیسہ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور اتنی ہی بڑی تعداد کے لوگوں کو فی الفور گھر بنا کے ان کو ٹھہرانا بہت مشکل، امپاسبل تھا۔ پھر اس کے بعد لیک آف فوڈ تھا، خوراک کی کمی، اتنی زیادہ خوراک کہاں سے لائی جائے؟ ظاہری بات ہے، ایک چیز کی لمٹس ہوتی ہیں، جب لمٹس ہی کراس ہوگی تو پھر اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے، اس ٹائم کے لوگ کہتے ہیں کہ دن میں کئی دنوں تک کھانا نہیں ملا، پھر جب ملنا شروع ہوا تو کبھی دن میں 1 مرتبہ کھاتے، کبھی 2 مرتبہ کھاتے، اور بڑی مشکلوں سے جا کے ہم نے ان حالات کا
جو ہے مقابلہ کیا تھا. اس ٹائم شہری علاقوں کی نسبت جو دیہاتی علاقے تھے انہوں نے زیادہ سپورٹ کیا. وہ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ کیونکہ جو سٹی اربن ریاض تھے وہاں پہ تو انڈسٹریز نے تب رن ہونا تھا نا جب کوئی حالات بیٹر ہوتے. اور فی الفال جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو تھا زراعت اس نے ہی فوڈ تو وہاں سے پروڈیوس ہونا, تو دیہاتوں نے زیادہ سپورٹ کیا تھا شہروں کی نسبت. نیکسٹ ہے لباس کا مسئلہ, لیک آف کلودنگ پرابلمس. کلودنگ, اب دیکھیں موسم کی کیفیت کو سمجھیے گا. آج سے 72 سال پہلے پاکستان بنتا 73 سال پہلے, تو اس ٹائم ٹمپریچر اور آج کے ٹمپریچر میں بڑا فرق ہے. کلائمیٹ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. وہاں پہ آبادی اس ٹائم کتنی تھی, آج کتنی ہے. اس ٹائم پاکستان کی آبادی کتنی تھی, ایسٹرن ویسٹرن پاکستان دونوں کی ملا کے 8 کروڑ تھی. چلیں ایسٹرن پاکستان کو چھوڑ دیں, ویسٹرن پاکستان کی آبادی 4 کروڑ تھی. آج وہی پاکستان جو ویسٹ آج کے کرنٹلی پاکستان ہے اس کی آبادی بڑھ کے 4 کروڑ سے اب کتنی ہو چکی ہے. پاپولیشن سینسس 2018 کے مطابق, مردم شماری کے مطابق, تو 22 کروڑ تو بتائی گئی ہے, اور 22 کروڑ سے کہیں زیادہ 25 کروڑ ہے. اب یہ سمجھیں 5 to 6 ٹائم بڑھ گئی, اور اس کی وجہ سے پولوشن کتنی ہو رہی ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, بہت سے پرابلمس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں. اور اس ٹائم میں سپٹمبر سٹارٹ ہوتے ہی سردی سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو اس ٹائم موسم کی جو سختی تھی اس کو برداشت کرنا بھی مشکل تھا. کپڑوں کا انتظام کرنا, گرم بستر کا انتظام کرنا بڑا چیلنج تھا. تو اس طرح کے, اور اس ٹائم میں پھر تعلیم کا بھی مسئلہ بنا, پھر صحت کا مسئلہ بنا. تعلیم اتنے لوگوں کو فی الفور دینا, صحت دینا, ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی میڈیکل اکوپمنٹس ہونا, پھر میڈیسنس کی اویلیبلٹی, یہ تمام بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے جو کہ مہاجرین کی آمد کی وجہ سے یہ چیزیں فیس کرنا. اور مسلمان ویسے بھی خوش ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر مہمان آنا بند ہو جائے تو وہ فکر کرے. مہمان ہمیشہ اپنا رزق لے کے آتا, جس گھر میں آتا اس کے رزق کے اضافے کا باعث بنتا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان تو خوش ہوتا ہے. تو مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے اپنے آنے والے جو مہاجر بھائی تھے ان کی خدمت کی, ان کی مہمان نوازی کی, اور ان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں بھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جو لوگوں کا ٹرینڈ جو تھا پاپولیشن کی شفٹنگ, وہ سندھ اور کراچی یعنی ریاض اور جو ایسٹرن بارڈر آف پاکستان اس طرف زیادہ, اور پھر پنجاب, لاہور, ان علاقوں میں, کیونکہ یا ساؤتھ میں زیادہ مسلم رہتے تھے یا نارتھ, خاص طور پہ جو نارتھ ریاض تھے, یو پی, سی پی, لدھیانہ, گرداسپور, پٹھان کوٹ, ان علاقوں میں جانے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, ایسٹس کی زمین. اب کیونکہ یہ ٹاپک کافی لینتھی ہے, اگر ایک دو چیزوں میں ڈسکس کرنا ہو تو پھر تو بڑا آسان ہے, لیکن یہ 2-3 اس کے لیکچرز بنیں گے. پارٹ 1 یہ ہے, پارٹ 2, 3. اور نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں, اثاثوں کی تقسیم. اور اثاثوں میں فنانشیل ڈیوینس, مالی تقسیم, ملٹری نہیں مالی, اس کے بعد پھر ملٹری. پوائنٹ آن دا ٹائم آف پارٹیشن دا ٹوٹل اماؤنٹ was 4 billion in the Reserve Bank of South Africa. 4 ارب روپے تھے. اور اس ٹائم جو ڈویژن کی گئی, جو انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کے کی, تو وہ یہ طے کیا گیا کہ 75 کروڑ 750 ملین روپیز پاکستان کو دیا جائے. اور وہ کہا جاتا ہے کہیں 17% کہا جاتا ہے, کہیں 17.5% کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ کیا اتنا پرسنٹ مسلمانوں کو ملے گا پاکستان کو. لیکن کچھ بکس کے اندر یہ بھی لکھا, یہ چیزیں جب میں نے اس کی پرسنٹیج اگر آپ چیک کریں تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 18.5% بنتی ہیں 4 ارب کی. تو یہ بھی چیزیں میں نے کہا چلیں شیئر کر دیں. مختلف بکس کے اندر چیزیں ڈفرینٹ ہیں, تو آپ اگر سورس پوچھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کو فل فار 20 کروڑ روپے 200 ملین روپیز ادا کر دیے. 1 ملین از اکول ٹو 10 لاکھ, 10 ملین کا 1 کروڑ ہوتا ہے. 20 کروڑ روپے ادا کر دیے گئے. پر اس کے بعد پھر انڈیا نے جو اماؤنٹ جو تھی وہ روک لی. روکی کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ کشمیر کے اندر پاکستان اپنی انوالومنٹ نہ کرے مختلف, اور جان بوجھ کے, کیونکہ ان کا مین ایجنڈا یہ بھی تھا کہ ہم کسی بھی حساب سے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے.
اور اس کے راستے میں روڈ اٹکائیں گے تاکہ وہ اسٹیبل نہ ہو پائے. کیا جی؟ اسٹیبل نہ ہو پائے. تو اس میں کیا کیا گیا جی؟ جو بھارتی وزیر پٹیل تھا اس نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دیں گے، ساری رقم ادا کر دیں گے، ادروائز نہیں کریں گے. تو پاکستان کو پیسوں کی ضرورت تھی. پاکستان نے قائد اعظم محمد جناح نے اپنی فارن پالیسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر شور شرابہ مچایا کہ انڈیا جو ہماری وہ پیمنٹس نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا. تو انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے تو پھر انڈیا کو پیمنٹ جو پینڈنگ کی ہوئی تھی وہ کرنا پڑی. اور کچھ بکس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو گاندھی صاحب تھے، گاندھی نے بھوک ہڑتال کی دھمکی بھی دی تھی اپنی گورنمنٹ کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے پاکستان کی. اور میں آپ کا اس کا ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں، یہ او لیول ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان PS2 کیمبرج کی بک ہے. اوکے، تو پھر 500 کروڑ روپے جو تھے وہ پاکستان کو ادا کر دیے گئے. پھر اس کے بعد باقی رہ گئی اماؤنٹ 50 ملین روپیز پینڈنگ، تو وہ آج تک بھی پینڈنگ ہے، وہ پاکستان کو ادا نہیں کی گئی. یہ کلیئر ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے پوائنٹ نمبر 6، ملٹری ڈویژنس. ملٹری ڈویژن کے اندر اگر فوجی سازشوں کی تقسیم کی بات کی جائے تو بر صغیر کی فوج کا سربراہ اس ٹائم جو تھا اس نے یہ ڈویژن کرنا تھی، اور یہ جو ایسٹس جو تھے یہ 36/64 کی ریشو سے یہ ڈیوائڈ کیے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس ٹائم کے جو کمانڈر تھے فوج کے وہ سر کلوڈ آئکنلک تھے، چیف مارشل لا جو تھے، اور انہیں ملٹری ڈویژنس کی جو اس ٹائم جو ملٹری جو کی تعداد جو تھی فوج کی، پاکستان کی کئی بکس میں لکھا ٹوٹل 1,50,000 تھی، اور جس میں سے پاکستان کو 4,000 نہیں، ایسا نہیں. اس ٹائم مسلم فوج کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، اور 1.5 لاکھ پاکستان کو ملے. پاکستان کے حصے میں آئی فوج کا جو سائز کی بات کریں اور نمبر آف سولجرز کی، تو اس میں سے 4,000 لوگ جو تھے وہ آفیسرز تھے، 4,000، اور 4,000 میں سے 2,500 لوگ جو تھے وہ ایکسپیرینس تھے، اور باقی ریسٹ آف 1,500 جو ان ایکسپیرینس تھے. اور اس کے بعد ڈویژن آف ملٹری ایسٹس 16 آرڈیننس فیکٹریز کی بات کرتے ہیں. 16 آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، اور وہ 16 آرڈیننس فیکٹریاں جو تھیں ان میں سے ایک بھی آرڈیننس فیکٹری پاکستان کے حوالے نہیں کی گئی. اور آرڈیننس فیکٹری ہوتی کیا؟ جس میں اسلحہ بنایا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ OF آرڈیننس فیکٹری. اوکے، اب نیکسٹ کیا جی؟ ڈویژن ہو گئی، اور ان آرڈیننس فیکٹریوں کی پاکستان کو اس میں کوئی بھی حصہ نہیں دیا گیا. کوئی بھی فیکٹری پاکستان کیوں نہیں دی گئی تھی؟ کیونکہ فل فار پروڈکشن اسٹارٹ ہو جائے. پاکستان کو یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو کیا کریں گے؟ پیمنٹ کریں گے. پیمنٹ بھی کتنی ہے؟ 60 ملین روپیز. 60 ملین روپیز 60 ملین روپیز کا مطلب ہے 6 کروڑ روپے. 6 کروڑ روپے ہم آپ کو دیں گے، اور آپ اپنی نئے سرے سے اپنی انڈسٹریاں لگا لیں. اب یہ اس کا مطلب کیا تھا کہ انڈسٹری لگانے کے لیے ٹائم چاہیے، پھر وہاں سے پروڈکشن سٹارٹ کرنا بڑا لانگ لاسٹنگ کام تھا، اور فل فار پاکستان کی ملٹری پاور کو کمزور کرنے کے لیے یہ پوائنٹ رکھا گیا. اب نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ کیونکہ بک میں تو نہیں لکھا، میں نے چلتا تھوڑا سا آپ کو اس چیزوں کے متعلق تھوڑا سا میں بتا دوں. اچھا، پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، دوسرا پوائنٹ بعد میں بتاتا ہوں، کہ عام فوجی سازشوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا. تنگ آ کے انگریز کمانڈر ان چیف نے آپ نے عہدے سے مستعفی ہو گئے. سر اکلنگ جو تھے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. حالات پیچیدہ ہو گئے، یوں پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا. جہاں تک فوج کا تعلق تھا ہر فوجی کو اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک ملک کا فوجی بن جائے. یہ ہوگی یہاں تک بات. پھر اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ پاکستان کا فرسٹ چیف آف آرمی اسٹاف تو اس ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہ تو 1972 میں امینڈمنٹ کر کے جو
फील्ड मार्शल लॉ का अहदा था, ये कमांडर इन चीफ का, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से चेंज किया गया था। और उस टाइम फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी कमांडर इन चीफ पाकिस्तान कौन था? वो था सर फ्रैंक मैजरी। पहले वो थे जनरल फ्रैंक मेजरवी, और दूसरे जो कमांडर इन चीफ थे वो दूसरे भी नॉन मुस्लिम थे, और नॉन मुस्लिम थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर डेविड ग्रेसी, ये उनके नाम थे। और तीसरा चीफ कमांडर इन चीफ जो पाकिस्तान का था वो जनरल अयूब खान थे। तीसरा, पहले दो जो थे वो नॉन मुस्लिम से, तीसरा जो था वो मुसलमान था। पहले जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल वो थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, तो वो मैं आपको बता दूँ। और उस टाइम कायद आज़म को मजबूर भी किया गया था कि यू हैव टू हायर आवर आर्मी ऑफिसर्स इन योर डिपार्टमेंट्स। आपने महकमों के अंदर हमारे मुख्तलिफ जगहों पे हमारे ऑफिसर अपॉइंट करें। 500 फौजी ऑफिसर, 500 फौजी और बाकी सिविल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे पाकिस्तान में। कायद आज़म ने मजबूरी से उनको भी अपॉइंट किया था। और जब इंडिया ने कश्मीर के पॉइंट के ऊपर इन्वेजन की, तो उस टाइम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब उन्होंने फ़ौज कशी करके कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की और कर लिया, तो उस टाइम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो हमारे कमांडर इन चीफ थे पहले, सर फ्रैंक को कहा कि आप भी अपनी मूवमेंट करेंगे। और उस टाइम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने रिफ्यूज़ करने का, सॉरी फॉर दैट, कि हम आपके हुक्म के मतहत नहीं हैं, हम ताज बरतानिया के मतहत हैं, हम उनकी बात मानेंगे। हम इस वजह से फिर उस टाइम थोड़ी सी पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कश्मीर में इंडियन फोर्सेस को मौका मिल गया, तो फिर उन्होंने कब्जा कर ली। और ये बाय डिज़ाइन था सब कुछ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी पॉइंट्स जो हैं वो फर्दर 5 पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको दरियाए पानी का मसला, फिर उसके बाद क्या है, ये बड़ा डिटेल से है, मुआशी, समाजी, सियासी, और उसके बाद रियासतों का तनाज़ा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे।